दी रिपोर्टर्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब को पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ जो है तकरीबन 20 से ज़ायद मकामात के ऊपर अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की जानिब से हमला होता है और हमले का फिर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जिसके नतीजे में अगर आप देखें तो इस वक्त तक पाकिस्तान ने 21 अफगानी चेक पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है और फायरिंग के जो तबादला हुआ तो इसके नतीजे में जो पाकिस्तान के 23 सपूत उन्होंने जो है वो जामे शहादत नोश कर लिया जबकि 29 जख्मी हो गए हैं। जबकि मौजूदा हालात में अगर बात की जाए तो जो दहशतगर्द हैं या अफगान तालिबान हैं उनकी 200 से ज़ायद जो है वो लोगों की अमवात जो है वो इंटेलिजेंस जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल है और ये जो हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ ये किस मौके पर के ऊपर होता है, इस बात को देखने की जरूरत है कि जो मुल्ला मुत्तकी है जो कि अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा हैं वो भारत के अंदर मौजूद हैं और वो एक तवील दौरा कर रहे हैं भारत के अंदर। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान बार बार ये बात करता रहा, अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने बारहा कहा, हमारे जो वजीर खारजा हैं उन्होंने जाकर कहा वहां की हुकूमत को कि जो आप सहूलतकारी कर रहे हैं फितना अल ख्वारिज की और फितना अल हिंदुस्तान की, इसको बंद किया जाए, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की आप इजाजत ना दें। अफगानिस्तान की जानिब से हमेशा जो है वो एक दोगली जो है वो पॉलिसी जो है वो हुकूमत की जानिब से वो जाहिर हुई, लेकिन बहरहाल इस पर आज जो हमारी फौज पाकिस्तान है ISPR इसकी जानिब से जो है वो अलामिया जो है सामने आया है और ये अलामिया कहता है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। 11-12 अक्टूबर 2025 की दरमियानी रात अफगान तालिबान और इंडियन स्पॉन्सर फितना अल ख्वारिज ने पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया। इस बुज़दिलाना कार्रवाई जिसमें फायरिंग और चंद फिजिकल रेड शामिल थे का मकसद सरहदी इलाकों को गैर मुस्तहकम करके दहशतगर्दी की सहूलत फराम करना और फितना अल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को आगे बढ़ाना था। अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की चौकस मुसल्लह अफवाज ने पूरी सरहद के साथ हमले को फैसला कुन तौर पर पसपा किया और तालिबान फोर्सेस और इससे मुंसलिक ख्वारिजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। इलामिया कहता है जी कि तालिबान के कैंपों, चेक पोस्टों, दहशतगर्दों के तरबीती मराकज़ और अफगान सरजमीन से काम करने वाले स्पोर्ट नेटवर्क्स जिनमें फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दाइश से मुंसलिक अनासिर शामिल हैं, इनके खिलाफ दुरुस्त फायर और स्ट्राइक्स के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई भी की गई और कोलेटरल नुकसान से बचने और शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम किए गए। इन ऑप्शंस के दौरान सरहद के साथ वाक़े तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह और 21 हमला आवर चौकियाँ कब्जे में ले ली गई। दहशतगर्द कैंप जहाँ से पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी की जाती थी इन्हें गैर फाल कर दिया गया। इन झड़पों के दौरान पाकिस्तान के 23 बहादुर सपूतों ने धरती मां का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया जबकि 29 जवान जख्मी हुए। मुसद्दिका इंटेलिजेंस अंदाजों और नुकसानात के तखमीने के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और इनसे मुंसलिक दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं जबकि जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। दुश्मन की पोस्टें, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और इमदादी ढांचों को सरहदी पट्टी में वसी नुकसान पहुंचा है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और अमली और टेक्निकल सतह पर बुरी तरह मुतासर हुआ है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के दिफा और हमारी सलामती के लिए खतरा बनने वालों को शिकस्त देने का हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। चूंकि पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और जंग पर तामीरी सफारतकारी और डायलाग को तरजीह देते हैं, लिहाजा हम अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तशवीश के साथ नोट किया है कि ये संगीन इश्तियाल अंगेजी का वाक़या तालिबान वजीर खारजा के दौरा भारत के दौरान पेश आया, जो खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। इलाकाई अमन
اور سلامتی کے مفاد میں ہم طالبان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروپوں فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش کے خاتمے کے لیے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کرے۔ بصورت دیگر پاکستان اپنے عوام کے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے دہشت گرد اہداف کی مسلسل نیوٹرلائزیشن جاری رکھے گا۔ طالبان حکومت کو چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ محاذ آرائی پر افغان عوام کی بھلائی، امن، خوشحالی اور ترقی کو ترجیح دے۔ گزشتہ رات کا واقعہ پاکستان کے اس درینہ موقف کی تائید کرتا ہے کہ طالبان حکومت دہشت گردوں کو فعال طور پر سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اگر طالبان حکومت خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کرتی رہی تو پاکستان کے عوام، ریاست اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک افغانستان سے دہشت گردی کی لعنت کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ناظرین دیکھیں جس طریقے سے پاکستان کی جانب سے مؤثر جواب دیا گیا ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو، جنہیں ہم بار بار یہ باور کراتے رہے کہ پاکستان کا صبر کا پیمانہ وہ لبریز ہو رہا ہے۔ ہم اپنے جو فوجی جوان اور افسران کی جو لاشیں تھیں وہ قومی پرچم میں لپٹی ہوئی اٹھاتے ہوئے جو ہے اٹھا کر ہم تنگ آ چکے تھے۔ اب انف والی بات ہم کہہ چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر جو ہے وہ جو طالبان کی عبوری حکومت ہے اس کے اوپر نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر پاکستان کے اوپر الٹا جو ہے وہ انہوں نے حملہ کر دیا صرف ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ چیز پاکستان سے پھر برداشت نہیں ہوئی اور جواب کا حق جو ہے جس کے اوپر حملہ ہو وہ ملک جو ہے وہ اس کو اقوام متحدہ کے جو چارٹرڈ ہے اس کے مطابق بھی حاصل ہے۔ تو یہ آغاز انہوں نے کیا اور یہ ختم کب ہوگا یہ اب پاکستان کی سوابدید ہے کہ وہ کب اس معاملے کو ختم کرتا ہے۔ لیکن بہرحال پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنا ریئیکشن رد عمل دیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں میں جامع شہادت نوش کرنے والے 23 جوانوں کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے دعا اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں فورسز کے زخمی جوانوں کی صحت یابی کی دعا۔ پوری قوم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان نے کئی بار افغانستان کو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گرد عناصر کی معلومات دی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم نے یہ بھی اپنا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ تو یہ توقع کرتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ ایک بار پھر پاکستان جو ہے وہ اس توقع کا اظہار کر رہا ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہمسایہ ملک ہے جو کہ مسلم جو ہے وہ برادر ملک ہے، اس سے پاکستان کو پھر بھی یہ امید ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے اپنی جو زمین ہے وہ جو ہے استعمال نہیں ہونے دے گی، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، پاکستان تو اس کو جو ہے اچھے تعلقات چاہتا ہے، پاکستان افغانستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے، پاکستان افغانستان کے عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ بارہ جی اس سارے جو ہے معاملے کے اوپر آج ہم نے جو ہے پروگرام میں جو شامل کیا دعوت دی ہے فردوس افتخار صاحب کو، تجزیہ کار ہیں اور اے آر وائی کے اوپر 5 بجے کا سلاٹ کرتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب دفاعی تجزیہ کار، اور احمد حسن العربی جو ہے یہ بھی تجزیہ کار ہیں اور میرے تو بہت اچھے دوست ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ افتخار صاحب آپ سے پہلے شروع کروں گا کہ کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے دیکھا کہ تقریباً 2 درجن جو ہے وہ پوائنٹس کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ اور حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر؟ دیکھیں تو فرسٹ ریئیکشن کیسا؟ آپ بھی تو بیسیکلی بارڈرز کے حوالے سے آپ کا پروگرام ہے۔ دیکھیں حسن صاحب، جب یہ سارا واقعہ ہوا
تو یہ پہلا اٹیک انہوں نے کرم کے ایریا کے اندر کیا، اور جو کیجولٹیز آئی ہیں اس میں 2 جگہوں پر جو 21 افراد کی شہادتیں ہیں ہمارے فوج کی، وہ 2 جگہوں پر ہے، اور وہ کوئی گولی لگنے سے نہیں ہوئی، وہ جو بنکرز ہیں جن کو ڈسٹروائے کیا گیا ان کی طرف سے فائر کرتے ہوئے اس کے ملبے کی وجہ سے جو ہے یہ کیجولٹیز جو ہے وہ سامنے جی بالکل، کیونکہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ری ایکشن اس طرح جو ہے وہ آئے گا. صحیح ہے. لیکن ایک دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیں، جو بھارت کے وزٹ کی اوپر آپ نے بات کی، وہ بہت کلیئر ایجنڈا. ایک دیکھیں، میں اور آپ صحافی ہیں، فیلڈ میں جو ہے وہ گھومتے ہیں، ہمیشہ جب بھی لوگوں سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں نے تھیوریاں بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح کوئی حقیقت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں، لوگ ایک تاثر ہے. اب وہ ساری چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. جو اسٹیٹ کہتی تھی سن 2000 شروع کے اوائل سے کہ یہ سارا ایک گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے خلاف، اب وہ ساری چیزیں بہت کلیئر ہو کے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. میرے خیال میں اب تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے بھی نہیں، اور میں تو اس کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی سمجھتا ہوں. اچھا، کیونکہ ہمارا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک برادرانہ ملک والا جو ہے وہ ایک آرگیومنٹ بھی ہم نے بنایا ہوا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وغیرہ کے حوالے سے بھی جو ہے ایک سوچ تھی ایک سیکیورٹی کے پیراڈم کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن اب تو یہ کنونشنل وارفیئر میں آ گیا. ایک ملک نے آپ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیا، اب تو وہ پروکسیز ووکسیز جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی کہ ہم کہتے تھے کہ پروکسی وارفیئر ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ شروعات جو ہے وہ انہوں نے کی اور اختتام جو ہے وہ پاکستان کرے گا، وہ بہت کلیئر ہے. کنونشنل وار کے حوالے سے ایئر کمانڈور خالد چشتی صاحب ہیں. سالم سر، خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ کنونشنل وار کے اندر اگر جو طالبان کی عبوری حکومت ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی دہشت گرد کے جو گروہ ہیں، چاہے وہ فتن الخوارج ہے، فتن الہندوستان ہے، پاکستان کے آمنے سامنے جو ہے وہ اگر آ جائیں تو وہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے یا پراکسی وار؟ بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، اور یہ بالکل سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ڈائنامکس آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیے جب بھی ایک دشمن کا آپ نے سامنا کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر اوفینس کرنے والے کے پاس، تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. میں کنونشنل وار کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہندوستان کے پاس مئی 2025 میں تھا، جس میں میں ذکر کر سکتا ہوں کہ انیشیٹو ان کے پاس تھا، ٹائمنگ ان کے پاس تھی، موڈ کون سا استعمال کرنا ہے، ہوا، زمین، سمندر، وہ ان کے پاس تھا، ٹارگٹ سٹریٹجی ان کی تھی، صبح کرنا ہے، رات کو کرنا ہے، یہ ان کے پاس تھا. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو انیشیٹ کرتا ہے. جو ڈیفینڈ کرتا ہے اس کے پاس یہ سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. لیکن جو پراکسی وار ہوتی ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دشمن آپ کو ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ کو دشمن کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہم میں سے اندر ہی، ہمارے ان گاؤں کے اندر، ان کمیونٹی کے اندر کون دشمن ہے، کب وہ نیت کر لے گا، کس جگہ کو ٹارگٹ کرے گا، کس وقت کرے گا. تو یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے صرف میں یہ عرض نہیں کر رہا. دیکھیے ہندوستان اس وقت سیلیبریٹ کر رہا ہوگا ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس کی جو اسٹریٹجی فرنٹ پہ آ کے جو ہمارے ساتھ ناکامی ہوئی بری طریقے سے، جس کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی، تو وہ نہیں کر سکا. اتنی زیادہ شکست ہوئی، امبیرسمنٹ ہوئی، سمندر پر ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی آنے کی، زمین پر انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے، ہوا میں ان کے 85 میں سے 7 جہاز واپس لینڈ نہیں کیے، تو امبیرسمنٹ تھی. لیکن وہ سب کچھ ہمارے سامنے پریڈکٹیبل تھا، نظر آ رہا تھا، دشمن نظر آ رہا تھا. جب ختم ہو گئی جنگ تو ہم اپنے اپنے بیسز پر، اپنے اپنے بیرکس میں چلے گئے. لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے جب آپ کا دشمن کا نہ ٹھکانوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ آپ کو انٹینشنز کا پتہ ہوتا ہے، نہ ٹائمنگ کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے. جی پراکسی وار کی بات کرو تو اب یہ افغانستان میں ظاہر ہے جو اس وقت ان کے متقی صاحب جو فارن منسٹر بیٹھے ہیں، اور آپ کے توسط سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ 9 سال کی عمر میں کون آنورڈ کس ملک میں بڑے ہوئے تھے جب آپ، اور وہ پاکستان تھا، آپ بڑے ہوئے تو جب افغانستان میں طالبان کی پہلی حکومت آئی 2016 سے لے کر 2021 تک، تو آپ کیا بنے تھے؟ آپ اس وقت انفارمیشن منسٹر بنے یہیں سے جا کر. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ ہوم تو آپ کا پاکستان تھا. اب وہاں جا کر آپ ہندوستانی وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈیشنل دشمن کا ہمیں کامن ذہن میں رکھنا ہے، ہماری ریوائول ہندو کش پہاڑوں سے اوپر ہے ہماری دوستی، اور پھر آپ تاج محل جاتے ہیں اور اپنی دوستی کو ریوائول کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے سبق دینا تھا ہندوستان کو. ہم نے حسن صاحب ہم نے پہلے دیا مئی میں، ان کو بھی دینا تھا. اور وہ دیا کیوں؟ یہ بائی چوائس نہیں دیا، اور دونوں جنگیں ہم نے بائی چوائس نہیں کی، کانفلکٹس میں انگیج کیا، کیونکہ ہماری مجبوری تھی. خاص طور پر یہ والی جو تھی، اس کے اندر ہم نے شہداء کے جنازے اٹھائے ہیں. شہداء کے جنازے دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شہید جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے وہ تو ضرور پورا کرے گا، لیکن پیچھے وہ اپنی فیملی چھوڑ جاتا ہے،
ان کا قرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کا حساب کریں, اس کی اکاؤنٹیبل کریں, اور بیوائیں ایسی نہ ہوں, ماں باپ ایسے نہ ہوں جن کے بچے چلے جائیں, اور بچے ایسے نہ ہوں جن کے ماں باپ یتیم ہو جائیں. ایک بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پرائس سیٹ کر دی ہے, ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ قیمت ہم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. حضرت صاحب یہ وار کے دنوں میں بھی میں نے بات کی تھی, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ ایک آپ کی صلاحیت ہوتی ہے اور ایک آپ کا حوصلہ ہوتا ہے. ہم نے دونوں ہندوستان کو بھی دکھائے, ہم نے افغانستان کو بھی دکھا دیا. الحمدللہ. اب میں فیور نہیں کروں گا ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہ ہم اس کو پرولونگ کریں. ہم نے پروہیبٹیو ایک کاسٹ امپوز کی, ان کو پتہ لگ گیا ہماری کیپیبلٹی کا کہ ریچ کہاں تک ہے, ہم کتنی دور تک جا کے پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ ہمارے سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہوں, چاہے ہمارے ویپنز ہوں, چاہے انمینڈ ایریل وہیکل ہوں, چاہے یو وی ہوں, چاہے ڈرون ہوں. تو ہم نے اپنی ریچ دکھا دی. اب ان کو ریئلائزیشن کرنی چاہیے کہ نیبرہڈ میں ہم ہیں, آپ کے ہندوستان نہیں ہے, رستے آپ کے سارے ہمارے بارڈر. جی بالکل خالد شیخ صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور دیکھیں جو افغانستان کے عوام ہیں وہ ان کا پاکستان کے ساتھ پیار ہے, اور ہم بھی جو افغانستان کے جو عوام ہیں, جو وہاں کے شہری ہیں, سیولینز ہیں, ہم ان کی تعمیر و ترقی کی خواہش رکھتے ہیں, اور یہ بطور سٹیزن بھی میری خواہش بھی ہے, اور ہماری حکومت بھی اس حوالے سے بڑی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے. احمد حسن العربی صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے وزیر خارجہ, اور پھر یعنی اس طرح پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے, جو افغان طالبان ہیں وہ کرتے ہیں, اور ساتھ ان کے دہشت گرد بھی شامل ہوتے ہیں. تو آپ کی نگاہ میں یہ کیوں ہوا, اور آپ کا اس پر فرسٹ ریئیکشن کیا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ جو دیکھنے والی ہیں. آپ اگر پچھلے 6 ماہ کی پالیٹکس دنیا کی نکال کے دیکھیں تو دنیا میں 2 ممالک تھے جو بہت تیزی سے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو رہے تھے. اس میں نمبر 1 پہ اسرائیل تھا جو کہ which is a step away from being پرایا, اور دوسرا بھارت تھا. اور یہ دونوں ممالک تھے جو ایک دوسرے کو اوپنلی سپورٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک ان کو اوپنلی پبلکلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پوری دنیا کے انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹس جو تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ دونوں ممالک ایک ڈپلومیٹک سیج کے اندر ہیں, اور ان کی سیج 6 مہینے سے بریک نہیں ہو رہی. انڈیا کی سیج ایونچولی پھر افغان طالبان نے, آئرنی دیکھیے کہ افغان طالبان نے انڈیا کی ڈپلومیٹک سیج کو بریک کیا, اور وہ گئے وہاں پہ, اور وہاں جا کے انہوں نے وہاں پہ انڈیا کو ایک اچھا رسپانس دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں. لٹرلی دے بیک سٹیپڈ پاکستان. اور اس کے علاوہ جہاں تک جو ابھی والا سارا معاملہ ٹی ٹی پی کو لے کر, فتنہ الخوارج کو لے کے چل رہا ہے, اس میں دیکھیں انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر, اس کا آرٹیکل 51 کا جو رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے, اس کے مطابق یورپین یونین نے ایک بہت ہولسم سٹیٹمنٹ دیا تھا. ایک ڈاکٹرن ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن میں, اور جنرل کنونشن جو انٹرنیشنل لا کی ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں انیبل اور انویلنگ, یعنی ایک ملک یا تو انیبل ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے, یا وہ انویلنگ ہے, یا وہ روکنا چاہتا ہی نہیں, اس کی ویل ہی نہیں ہے روکنے کی. تو یورپین یونین نے بہت عرصہ پہلے, جب پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ افغانستان کی سوائل یوز ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف, ایران کے خلاف دہشت گردی یہاں سے جا رہی ہے, چائنا کے خلاف یہاں سے جا رہی ہے, ازبکستان کے خلاف یہاں سے جا رہی ہے, تاجکستان کے خلاف یہاں سے جا رہی ہے, ترکمانستان کے خلاف یہاں سے جا رہی ہے, پورے ریجن کے اندر دے آر یوزنگ ٹیررزم ایز اے لیوریج اگینسٹ نیبرنگ اسٹیٹس. تو یورپین یونین نے بہت ہولسم سٹیٹمنٹ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ افغان طالبان انویلنگ بھی ہیں اور انیبل بھی ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے, جس کا مطلب انٹرنیشنل لا میں یہ ہے کہ جس ملک کے اندر دہشت گردی جا رہی ہے, افغانستان کے اندر دہشت گردی کو روکنا اس ملک کی ذمہ داری, اس ملک کو انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے کہ وہ ہر اقدام اٹھائے اپنے ملک میں دہشت گردی آنے سے روکنے کے لیے. سو پاکستان نے بھی انٹرنیشنل لا کی اکارڈنگ, ابھی جو ہمیں انہوں نے اگریشن کیا افغان طالبان نے, پاکستان نے جو جواب دیا, پاکستان نے لیکن اس میں تھوڑی سی میں بات آپ کو یہاں پر رکھوں گا. یہ جو جوائنٹ ڈیکلریشن آیا ہے 10 اکتوبر کا, اس میں دیکھیں both sides emphasize respect of each other's sovereignty and territorial integrity. External Affairs Ministers appreciated Afghan side's understanding of Indian security concerns. The Afghan Foreign Minister reiterated the commitment that the Afghan government will not allow any group or individual to use the territory of Afghanistan against India. یہی تو ہم کہہ رہے تھے ان کو, اور بار بار ہم یہ کہتے رہے, ہمیں انہوں نے ایشورنس نہیں دی. انڈیا میں بیٹھ کر جوائنٹ ڈیکلریشن کے اندر وہ احمد حسن صاحب یہ بات کر رہے ہیں, تو مطلب کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے نا جی.
جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اس وقت انڈیا بھی ڈپلومیٹک ڈس اورینٹیشن کا شکار ہے اور افغانستان بھی. اب یہ کل اتر پردیش میں اور کل اور پرسوں یہ گئے ہیں افغان فارن منسٹر. اتر پردیش کا جو چیف منسٹر ہے یوگی آدتیہ ناتھ اب سے 3-4 مہینے پہلے افغان طالبان کے حق میں سٹیٹمنٹ دینے والے سوشل میڈیا پوسٹ جو کر رہے تھے ان کو جیلوں میں ڈال رہا تھا اور اب وہ انہی کو اسٹیٹ پروٹوکال دے رہا ہے. سو یہاں پہ بہت زیادہ اپہیول ہے. یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ میں نے ٹویٹ بھی اس بارے میں کیا تھا کہ اصل قصوروار بی جے پی اور آر ایس ایس ہے. یہ جس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے. سو ان دونوں ممالک کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا. پاکستان کا ایک سمپل سا سٹانس ہے جو کہ ان لائن ہے ود جو انٹرنیشنل لا ہے, جو کہ ان لائن ہے ود دوحہ اکارڈ میں جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی ان ساروں کے ساتھ. سنگل پوائنٹ ایجنڈا, صرف ایک چیز کے اوپر پاکستان کا افغانستان کے درمیان یہ ساری کشیدگی ہے اور وہ ہے تحریک طالبان پاکستان یعنی فتنہ الخوارج. اور پاکستان کی جسٹ ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو کرٹیل کر لیں کیونکہ اس علاقے کے ڈائنامکس اس طرح کے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر جتنا مرضی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ لیں, جب تک ان کے ہائیڈ آؤٹس افغانستان میں ٹارگٹ نہیں ہوں گے پاکستان میں دہشت گردی پیپن کرتی رہے گی. بالکل صحیح. خالد چشتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے پاکستان کا اور افغانستان کا, اور یہ جو سیکیورٹی ہے کہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں افغانستان کی ذمہ داری نہیں بنتی کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی طرف پر سیکیورٹی کو انشور کرنے کی جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے, آپ نے اپنے انٹرنیشنل بارڈر کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو صرف ایک سائڈ سے ہے جی, ایک ہاتھ سے جو ہے وہ تالی بج رہی ہے اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی ہم اپنا بارڈر سیکیور کریں. کیا ان کا بارڈر نہیں ہے جی یہ؟ خالد صاحب یہ حسن صاحب بالکل آپ نے ٹھیک آبزرویشن دی ہے, لیکن دیکھیے ہم آلویز جس کو کہتے ہیں نا ہمیشہ ہم ایک گڈ ول جیسچر دیتے رہے ہیں. ہم نے تیرا میرا یا آپ کا اور میرا تو وہ کبھی کیا ہی نہیں ہے. وہ جو محمد علی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے یا ولنگنس نہیں ہے, ان کی ولنگنس بھی بہت کم رہی ہے, ان کی کیپیسٹی پہلے ہی بہت کم رہی ہے. اور آج کا نہیں ہم کر رہے, ہمارا ہسٹوریکل ایک ایلیمنٹ آف سینس آف بلانگنگ رہی ہے. میں آپ کے ویورز کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتاتا چلوں, میں اپنی ایموشنل کنیکشن آپ کو بتا دیتا ہوں اس ایشو سے کیا ہے. جب میں نوجوان فائٹر پائلٹ, پہلا میرا جو بیس پوسٹنگ کا تھا وہ پی ایف ایئر فورس بیس پشاور تھا. پشاور یہ وہ بات ہے جس وقت سوویت یونین افغانستان میں آیا ہوا تھا, اور پشاور بیس کی ذمہ داری تھی کہ اس وقت جو سوویت یونین کے جہاز انہی بنا گزینوں پر جو مہاجرین تھے وہاں کے اور مجاہدین جو تھے وہ ہمارے طرف جو کیمپ بنا چکے تھے, سوویت یونین کے جہاز ان پر حملہ آور ہوتے تھے اور ہماری یہ ڈیوٹی تھی کہ ہم پیٹرولنگ کر کے ہم چیلنج کر کے ان کو مار کے بھگاتے تھے جہازوں کو. شوٹ بھی ہم نے کیے بعد میں, وہ علیحدہ ایک سٹوری ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہماری تو سینس آف بلانگنگ افغان لوگوں کے ساتھ, ان مہاجرین کے ساتھ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر 40 سال پرانی ہے کم از کم. تو اس بیک گراؤنڈ کے تحت اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کبھی یہ تو کیا ہی نہیں ہے کہ افغانوں کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن اگر ایک ملک چاہے بھی نہ کہ میں کروں اس ٹیررزم کو روکوں اور کیپیسٹی بھی نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے لیجیٹمیسی ہو جاتی ہے. اور ہم نے کوئی بائی چوائس نہیں کیا, جیسے میں نے کہا کہ اس کے ہمارے پر ان شہیدوں کا قرض ہے. ہم نے لانگ ایسوسیشن دیکھ لی ہندوستان کی, آپ دیکھ لیجئے کب سے یہ کولیبوریشن ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے, اور آج کی نہیں دیکھ رہے. دیکھیے 2001 سے لے کے 2016 سے لے کے 2001 تک ان کی پہلی طالبان گورنمنٹ تھی. ریکگنائز کرنے والے ملک, حسن صاحب میں ریفریش کرتا چلوں آپ کے ویورز کو, 3 ملکوں نے صرف اس وقت طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا تھا. اس میں پاکستان, سعودی عرب اور یو اے ای, صرف 3 ملک تھے. ہم تو اس وقت بھی طالبان کو کے حق میں تھے, ہمیں کرٹیسائز کیا گیا پوری دنیا کی طرف سے. پھر اشرف غنی کی حکومت آ گئی, پھر طالبان پل آؤٹ کر کے موسٹلی ہمارے ملک میں آ گئے, ہم نے پھر میزبانی کی, ہمیں پھر امریکہ کی طرف سے کرٹیسائز کیا گیا کا مطالبہ ہوتا تھا بار بار. جی بالکل. خالد چشتی صاحب اس وقت ابھی اس وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آئیں گے پوچھیں گے اپنے پینلسٹ سے کہ ایران, روس, چین اور وسط جو ایشین ریاستیں ہیں یہاں پر جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ عبوری حکومت وہاں پر کے جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی کیا پناہ دے رہی ہے یا یہ صرف تحفہ پاکستان کے لیے انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں ڈاکٹر جمیل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ سابق سفارتکار ہیں, جبکہ جو ایئر کمانڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کو ان کو شاید کہیں جانا تھا تو وہ جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن افتخار فردوس صاحب, کوشچن از کہ کیا جو ان کی سرزمین ہے افغانستان کی, کیا یہ دیگر نیبرنگ کنٹریز کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے یا صرف یہ تحفہ جو دہشت گردی والا ہے یہ پاکستان کے لیے سنبھال کے رکھا ہے انہوں نے؟ دیکھیں, چائنا ایک بہت بڑا انویسٹر افغانستان کے اندر جو ہے وہ آیا تھا جی, اور اگر آپ ان کی سچویشن جو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ اس ٹائم پر افغان طالبان کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں,
وہ لٹرلی سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی بیک سٹیپ جو ہے وہ کیا گیا ہے. کیونکہ آج تک جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی جو سچویشن ہے افغانستان کے اندر، نہ تو ان کو بندے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر کے دیے، نہ وہ جو ہے اس کا ایشو جو ہے وہ ریزالو کر سکے. اس کے علاوہ تاجکستان، ترکمانستان، جو جتنے بھی سینٹرل ایشین ممالک ہیں، ایران، رشیا، بلکہ آج تو ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور جو ماسکو اور کرمان کے اندر جو اٹیک داڑھی اور جھوٹ، میں تو یقین کریں حیران کہ یار مطلب اس شخص کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں نے سنت رسول رکھی ہوئی اور میں کس طرح کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہوں. انہوں نے وہ الزام جو ہے ان دونوں اٹیکس کا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈال دیا، بلکہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن کو ریزالو کرنے میں ہم نے 21 ممالک کے ساتھ جوائنٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئرنگ کی اور بندے پکڑ کر امریکہ کو جو ہے وہ حوالے کیے، ماسکو کو حوالے کیے، ایران کو جو ہے وہ حوالے کیے. تو یہ تو ہماری پرفارمنس ہے. لیکن حسن ایوب صاحب جو امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ وہ تو ماضی کی باتیں ہیں، جو فیوچر میں جو بات ہونے جا رہی ہے، جو یہ انڈیا کا وزٹ ہے متقی صاحب کا، میں اس طرف جو ہے وہ دھیان لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو متقی صاحب نے جو VIH جو ان کی اجیت دوول کی جو ان کا تھنک ٹینک ہے، جدھر انہوں نے تقریباً 1 دہائی پہلے کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ ہم پاکستان کو وہ توڑ بھی دیں گے اور ڈی اسٹیبلائز کریں گے، لیکن جو ڈی اسٹیبلائزیشن کا طریقہ انہوں نے بتایا تھا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کیونکہ یہ سارے دیوبند کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا وہ لائن جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. اب متقی صاحب جو دیوبند گئے اور دیوبند کے جو اس کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، وہ ریسنٹ ہسٹری ساری جو ہے وہ BJP کے ساتھ ہے. اوکے. اب جو پاکستان کے اندر جو دیوبند علماء ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ جنگ جائز نہیں ہے اور اس کی جو پیرائیں ہیں اور ہم نے پیغام پاکستان اور اس طرح کی جو جتنی بھی نیریٹو بلڈنگ کا جو کام تھا وہ کیا، اگر تو اس قسم کی بات جو ہے یہ لے کر آ جاتے ہیں وہاں سے فتویٰ انڈینز افغانستان کے لیے، تو یہ ایک پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک اور بڑی چال جو ہے وہ ہوگی. اس کے علاوہ جو 2 چیزیں انہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر کی، آپ نے ایک کا ذکر کیا، جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں، آبویسلی کیونکہ افغان طالبان نے آج سے تقریباً کوئی 3 مہینے پہلے اپنی پریس ریلیز میں جو آفیشیل ہوتی ہے اس میں انٹرنیشنل بارڈر کا لفظ ہٹا دیا اور کہا کہ فرضی کرخا جو پشتوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک مصنوعی لکیر جو بارڈر پر جو ہے وہ کھینچی گئی ہے، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو اس میں اس کا ہنٹ نظر آتا ہے کہ آگے کا ڈیزائن کیا ہے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کابل ریور ہے اور ڈاؤن سٹریم جو واٹر آ رہا ہے، انہوں نے افغانستان کی کنزرویشن کے لیے، واٹر کنزرویشن کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹی جو ہے وہ سائن کی ہے. اب وہ ڈیم بنائیں گے، کینال نکالیں گے، وہ آلریڈی ایک ڈسپیوٹڈ پارٹ ہے جس کے ساتھ ازبکستان کا بھی مسئلہ ہے، تاجکستان کا بھی مسئلہ ہے، اور obviously یہ پاکستان کے ڈیزائن کے لیے انہوں نے پہلے بھی جو ہے یہ بات جو ہے وہ کی بھی ہے، لیکن اب اس کو فنڈ کرنے کے لیے اور سارے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ انڈیا آگے آ رہا ہے. تو آپریشنز اور یہ جو لڑائی ہے وہ تو ایک طرف، کیونکہ وہ اس کا کوئنیٹک پارٹ ہے، فائنینشیل بینیفٹس بھی، لیکن obviously یہ جس طرف یہ بات جا رہی ہے اس طرف جائے گی. یہ بتائیں جی، میں پوچھوں گا ڈاکٹر جمیل صاحب سے، سر 2 ایکسٹریمسٹ، ایک طرف دیکھیں BJP آ گیا اور دوسری طرف طالبان، افغان طالبان، تو دونوں مل بیٹھے ہیں. تو پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، نہ پاکستان کی حکومت کا نہ پاکستان کے جو عوام ہیں، لیکن یہ 2 جو انتہا پسند ہیں، ان کی ملاقات کیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے سر؟ جی، پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے خطرہ. انڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انڈیا ہمیشہ کوشش کرے گا اور اس خطرے کو آگے تک پہنچانے کے لیے انڈیا کا سب سے بڑا بجٹ جو را کا ہے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے مختلف حربے ہیلے، جس طرح آپ نے ابھی بتایا، مودی اور طالبان کا جو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ملاپ، اب میں کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے جتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو فنڈنگ میں ذکر کر رہا ہوں وہ ریکارڈڈ اسی کا مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے کہ پاکستان کو کس طرح ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اور پاکستان نے اس کا دیا ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیا ہوا ہے افغان طالبان کو کہ کون کون سی جگہ سے کیسے کہاں سے آپ کی سرزمین سے پاکستان پر. اور پھر پاکستان نے تو
اس کا دے دیا، لیکن اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی اپنی رپورٹ میں وہی باتیں تقریباً کی جو پاکستان جس کی نشاندہی کر چکا تھا، اور یہ سیکورٹی کونسل میں رپورٹ پیش ہوئی ہے، 3 مرتبہ پیش ہوئی ہے۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا افغانستان کے سوائل کو کس طرح استعمال کیا جائے، دوحہ ایگریمنٹ سے لے کے سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن پاس ہوا اس کے بعد سے لے کے اور اب تک ہمیشہ متعدد بار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی اس معاملے میں سب سے بڑی جو اس وقت سیکورٹی کونسل کا ادارہ ہے اس معاملے میں، اس نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو بات ایک جگہ، لیکن سوال ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ انڈیا آخر وہ اس کو کس طرح یہ عزم ہوگا کہ مارکہ حق میں جو اس کو جس طریقے سے پسپائی ہوئی، جس طریقے سے ہزیمت ہوئی، جس طریقے سے اس کو نقصان ہوا اور اس جس طریقے سے وہ آئسولیٹ ہوا، ڈپلومیٹکلی دنیا میں ذلیل ہو گیا بڑی جی، پاکستان کی ٹریجیکٹری بڑھی، پاکستان کا ایک وقار بڑھا، پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئے، پاکستان کے ساتھ لوگ ڈیفنس ایگریمنٹ ہمارے ممالک کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے اور یہی سمجھنے کی بات ہے۔ پھر ابھی جیو پولیٹیکل تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کسی گریٹ گیم کے لحاظ سے افغانستان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سی پیک کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر تناظر کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پاکستان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ افغانستان کے عام شہریوں کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن جو شہری راہ کی فنڈنگ سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 2 کے جز 4 کے تحت یہ اختیار ہے کہ پاکستان یہ ایکشن لے، اور پاکستان نے یہ ایکشن لینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان کے اوپر ان شہداء کا خون جو ہے قرض ہے، اس کا یقینی طور پر ہمارے اوپر قرض ہے جی ان شہداء کا، اور ہمارا جو ہے وہ ایک ایک بال ان کا مقروض ہے، یہ پورا ملک ان کا مقروض ہے۔ احمد حسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے خوارج کی ایک تعریف کی تھی، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، مجھے اب دوبارہ یاد نہیں ہے میں وہ ریپیٹ کر سکوں، تو ذرا وہ آپ ہمارے ویورز کو بھی وہ جو خوارج کی تعریف آپ نے کی ہے کہ اس کو بریفلی اینڈ کمپلیٹلی بتا سکے تو۔ جی دیکھیں، اس میں جو ابھی بات کی ہے آپ مہمان نے کہ جو دارالعلوم دیوبند کا وزٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہاں سے فتویٰ کا اور وہ سارا، اس کانٹیکس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی انڈیا کے اور افغانستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ آگے آ کے پرابلمٹک ہونے والے ہیں، کیونکہ جتنی پراکسیمٹی ان کی بڑھ رہی ہے، دا لاجیکل ڈیمانڈ اگلی جو افغان طالبان کی طرف سے آئے گی بھارت کے لیے وہ یہ ہوگی کہ آپ ہمیں ریکگنائز کریں آفیشیلی، وہ بھارت کر نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں رفٹ آنے والا ہے آگے۔ دوسرا جو دیوبند والا ان کا ایمبیسی کے ساتھ ساتھ اپنے مختلف ہر ضلع کے اندر تو اپنے کونسلیٹ کھولنے جا رہا ہے، لیکن آفیشیلی ریکگنائز نہیں کر رہا ابھی تک، جیسے آفیشیلی انڈیا ابھی تک افغان طالبان جی ابھی تک ریکگنائز نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دیوبند والا سارا معاملہ ہے جی ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ابھی یہ تھوڑا سا جی آپ بات کریں احمد حسن صاحب، ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کی تھی کہ وہ سیکورٹی کونسل کی اور ان کے اوپر کنڈیشنز ہیں، پابندیاں ہیں، تو آپ کنٹینیو کریں سر۔ جی بالکل، جی بالکل سو وہ ٹیکنیکلی انڈیا کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، تو رفٹ آئے گا درمیان میں۔ دوسرا دیوبند والا جو معاملہ ہے اس میں یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں۔ دیوبند سے یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ صرف کنفیوژن کریٹ کر سکتے ہیں، جو انہوں نے جو دارالعلوم دیوبند کا اس انڈیا والا استعمال کرتے ہوئے جو ان کا پلان تھا اجت کمار ڈوول کا، وہ یہی تھا کہ ہم نے کنفیوژن کریٹ کر دینی ہے کہ جو ٹی ٹی پی یعنی فتنہ الخوارج جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ حق کی، دین کی، اسلام کی جنگ ہے یا نہیں ہے۔ یہ پورا اس کے دوول ڈاکٹرن اسی کے اراؤنڈ بیس کرتا ہے۔ لیکن پچھلے 2 سال سے پاکستان کی جو ریاست ہے انہوں نے اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے پہلے ہی فتنہ، یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ان کا جو اصل نام ہے فتنہ الخوارج، اس سے پکارنا شروع کر دیا، اور بیک گراؤنڈ کے اندر پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور دارالعلوم دیوبند پاکستان کے بہت بڑے علماء نے ان کو خوارج ڈکلیئر کیا۔ اب ایک طرح سے یہ چیک میٹ ہو چکے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، 2010 میں تقریباً 250 صفحوں کا فتویٰ ان کے اوپر آیا تھا کہ یہ خوارج ہیں، اور اس کے بعد اب جا کے جو دوبارہ سے ان کو پریکٹیکلی جب فتنہ الخوارج کہنا، آپ نے نام اس کا فتنہ الخوارج رکھ دیا، تمام علماء نے، تمام فقہاء نے اس کے اوپر فتوے دے دیے کہ یہ خوارج ہیں، تو اس کے بعد اب ان کے پاس زیادہ سپیس نہیں بچی کہ اس کو مزید ایکسپلائٹ کر سکے۔
دوسری بات یہ کہ اس کا جو ریلیجس اینگل ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے، یہ جو خوارج ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100+ احادیث شریف موجود ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین سے خارج شدہ ہیں، اسی وجہ سے ان کو خوارج کہا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں، ایسکٹولوجی کہتے ہیں اینڈ ٹائمز کی سٹڈی کو، آخری دور میں کیا ہونے والا ہے۔ آخری دور کی احادیث کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ جو چیپٹر ہے وہ خوارج سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ کہاں سے نکلیں گے، ان کی کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خوارج کی جو نشانیاں بتائیں وہ TTP یعنی فتنہ الخوارج، یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس پہ صادق اترتی۔ ان کے فرمایا گیا کہ ان کے بالوں اور داڑھیوں تک کا بتایا گیا کہ کیسی ہوں گی، یہ فرمایا گیا کہ ایک حدیث میں آیا کہ یہ کم سن لڑکے ہوں گے، یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ فرمایا گیا کہ یہ صفاق اور بدترین لوگ ہوں گے، یہ فرمایا گیا ہے ان کے لیے کلاب النار کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہے جہنم کے کتے۔ آپ خود امیجن کریں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ ان کے لیے جہنم کے کتے، یہ اس طرح کا جو لفظ ہے، تو سوچیں کہ یہ کتنے غلیظ اور کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپلینیشن میں اور آپ کے ساتھ حسن بھائی شیئر کروں کہ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوارج جو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت انسٹرکشنز ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے آپ ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے خلاف صرف قتال کرنا ہے، کیونکہ جب آپ مذاکرات کریں گے یہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور یہی کر رہے ہیں سر، وہ تو بالکل یہی کر رہے ہیں۔ افتخار فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ امام حجر اسقلانی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو خوارج کی طرح ہتھیار اٹھا کے لڑیں گے نہیں لیکن اپنے دل میں ان کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے، آج کل کے دور میں جس کی ایکسپلینیشن آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں پوسٹ کریں گے، وہ بھی خوارج کا ہی ایک فرقہ ہے۔ اچھا، ان کو دل میں حمایت کرنے والے بھی جو ہے ان کا بھی درجہ جو ہے وہ خوارج والا ہی ہوگا۔ اس وقت جی وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، اور کے بعد واپس آ کر پوچھیں گے اپنے پینلسٹ سے کہ جو افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے یہ کیا واقعی افغانستان کے جو عوام ہیں ان کی نمائندہ حکومت ہے؟ ویلکم بیک۔ افتخار فردوس صاحب یہ بتائیے کہ جو میں نے سوال چھوڑ کے گیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ کیا جو طالبان کی عبوری حکومت ہے افغانستان کی، یہ حکومت جو ہے یہ وہاں کے عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت ہے؟ کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ جب ہوا تھا تو اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ وہاں پر جمہوریت کو ریسٹور کیا جائے گا، تو یہ حکومت جمہوری ہے یا بندوق کی نوک کے اوپر ہے؟ جو انٹرنیشنل جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا نام جو لکھا جاتا ہے کہ یہ انٹرم افغان گورنمنٹ ہے، یعنی جس طرح ایک فیز وائز حکومت ہوتی ہے کہ یہ بیٹھیں گے اور اپنے ساتھ جتنے بھی ایتھنیسٹیز ہیں افغانستان میں ان سب کو ملا کر جو ہے یہ حکومت بنائیں گے۔ اب ریسنٹلی کوئی مہینہ پہلے ایک فرمان جو ہے ان کی سپریم لیڈر نے جو ہے وہ جاری کیا کہ اب یہ انٹرم کا لفظ بھی جو ہے وہ ہٹا دیں۔ اور اگر افغانستان کی یہ پاپولر حکومت ہوتی تو آج اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ اسائلم سیکر جو ہے وہ نہیں ہوتے کہ وہ دوسرے ممالک جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ لائن کیوں میں لگے ہوئے ہیں؟ بالکل، اور آبویسلی ایک ہم نے دیکھا کیونکہ غزہ کی وجہ سے اور یوکرین کا جو پرابلم ہے انٹرنیشنل جو ہے وہ جتنا ادھر جو ہے وہ چلی گئی، اس وجہ سے یہ افغانستان بیک برنر پہ جو ہے وہ چلا گیا، لیکن اب یہ جانا چاہتا ہے کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بگرام کے حوالے سے اور بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دی ہیں کہ اب یہ دوبارہ پرائرٹائز ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے جو رپورٹس آتی ہیں کہ ایک تو آپس میں بھی مسئلہ ہے رولنگ کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی ان کو زندہ رکھا گیا ہے فنڈنگ سے، کیونکہ 70% فنڈنگ ساری ایکسٹرنل ہے، وہ اس کا بھی جو ہے وہ وقت گزر جائے گا۔ ان کے پاس انکم کو ہے کوئی نہیں، خواتین کے حقوق کوئی ہے نہیں، واحد دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر خواتین کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے، کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال احمد حسن عربی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو انہوں نے حملہ کیا ہے یہ طالبان نے پاکستان کے اوپر، اس کے نتیجے میں کیا ان کی وہاں پر جو بری حکومت ہے یہ مزید کمزور ہوگی؟ کیونکہ مختلف لوگ جو ان کو ناپسند کرتے ہیں وہ تو ایکٹیویٹ ہوئے ہوں گے نا یقینی طور پر۔ جی
میں افتخار صاحب کے ساتھ بالکل اگری کروں گا. دیکھیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں اس کے حساب سے بھی ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو نکال دیں، افغانستان کے اندر جو کانسیپٹ آف لیجیٹمیسی ہے، جو ان کے انسیسٹرز کا کانسیپٹ آف لیجیٹمیسی تھا کہ جس کی بیس کے اوپر ملا عمر نے 1996 میں اپنی گورنمنٹ فارم کی تھی، تو وہ دو چیزوں کے اوپر بیس کرتا تھا. ایک طاقت کے زور کے اوپر، اور یہ افغان کلچر ہے ہمیشہ سے جو پاورفل ہوتا ہے وہ حکومت میں آتا ہے. اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ میں اسلامک آرڈر لے کر آؤں گا اور اسلامک پرنسپلز امپلیمنٹ کروں گا. مشہور بات تھی ایک ہاتھ میں کلاشنکوف دوسرے میں قرآن، کہ اس کلاشنکوف سے میں سول وار کو ختم کروں گا اور قرآن کا نظام نافذ کروں گا. تو اس سے پچھلے سیگمنٹ میں جس طرح سے میں نے ایکسپلین کیا کہ خوارج کے بارے میں اسلام کی کتنی سخت انسٹرکشنز ہیں، صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اور پاکستان کے اندر جو ورلڈ ریناؤنڈ جید علماء ہیں انہوں نے ان کو خوارج کہا ہے. وہ علماء جن کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ افغان طالبان کئی، انہوں ان کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے ان کو خوارج کہا ہے. اس کے باوجود یہ خوارج کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جا کے. یہ ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر جنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر. سو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان میں طاقت تو انہوں نے اپنی کسی حد تک ایکوائر کر لی، لیکن جو اسلام جو لیجیٹمیسی کا ایک مین پلر ہے افغانستان کے اندر وہ ان کے ہاں موجود نہیں ہے. اور افغانستان کے اندر بھی ان کے خلاف بہت زیادہ سینٹیمنٹ موجود ہے. آپ نے آج صرف سوشل میڈیا پہ آپ آبزرو کر لیں کہ تاج ایکسوزبیک کیمپس میں کتنی زیادہ فیکشن مائنورٹیز جن کو انہوں نے بنا دی ہے افغانستان میں، وہ کتنی سخت افغان گورنمنٹ کے خلاف ہے اور کتنا زیادہ رفٹ ہے ان کے اندر. یہ پاکستان کے اوپر جو انہوں نے مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس رفٹ کو مزید بڑھائے گا. ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ بتائیں کہ جو دوست اسلامی ممالک ہیں بالخصوص سعودی عرب اور قطر، ان کے بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریقین کو تحمل سے رہنے کا اور جو ہے وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے کشیدگی کو ختم کرنے کی جو ہے وہ اپیل کی ہے اور کہا ہے یہ راستہ اختیار کرنے کی جو ہے وہ ایک قسم کی نصیحت کی ہے. سر کیا کہیں گے کہ اس میں کس کا ڈپلومیٹکلی جو کیس ہے زیادہ مضبوط ہے، پاکستان کا یا طالبان کی بری حکومت کا؟ جی، یہ ممالک بہت بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا موقف کیا ہے. اور پاکستان کا موقف بیسیکلی تو تمام انٹرنیشنل قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے. اور کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. آپ کے اس پروگرام میں 2-3 مرتبہ ذکر آ چکا ہے کہ کس طرح کتنی زیادہ فنڈنگ کی جا رہی ہے، کیسے کی جا رہی ہے، اور یہ انٹرنیشنل رپورٹنگ بھی اس پر موجود ہے. تو یہ رہا سوال یہ 3 ممالک ایران، سعودی عربیہ اور قطر، یقیناً یہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور یہ افغانیوں کے بھی خیر خواہ ہیں. مطلب ان خوارج کو چھوڑ کے افغانیوں کے بھی خیر خواہ ہیں. اور ہم ان کی بات پر بالکل، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریسٹرین کریں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں، دوسروں کے ہاتھ میں نہ کھیلیں، ایکسپلائٹ مت ہوں. را کے ہاتھوں آپ جو پہلے 16 کاؤنسلیٹ یہاں ہماری 2600 کلومیٹر پہ کی بارڈر کے دوسرے پار آپ لگاتے رہے ہیں، وہاں سے پہلے بھی آپریٹ کرتے رہے ہیں غنی کے زمانے میں اور کرزئی کے زمانے میں، اور اب دوبارہ آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہاں اعتراض ہے اور اس کی وجہ سے یہ ممالک. صاحب جلدی جلدی یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جو ہے وہ جو خمار تھا طالبان کو اور ان کے جو ساتھی دہشت گرد تھے ان کا خمار جو ہے وہ اتارا ہے، ابھی سبق جو ہے وہ ٹھیک سکھایا ہے یا مزید زیادہ سخت جو ہے سبق سکھا سکتا تھا؟ دیکھیے، جو پاکستان کا رد عمل ہے، ایک تو ہماری جو فوج ہے اور جو ہمارا بارڈر ہے جس کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ ہے بہت بڑی، اگر چاہتے تو اسے زیادہ تباہی کر سکتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ریسٹرینڈ رسپانس ہے اور رسپانس ہے، ہاتھ کھولا رکھا ہے، یہ رسپانس جواب دیا ہے، صرف جواب دیے ہیں. اگر واقعی میں جنگ ہوتی میرے خیال میں اٹ کوڈ ہیو ڈیوسٹیٹنگ افیکٹس فار افغانستان. لیکن اگر آپ ISPR کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ طالبان کو جو ہے وہ افغان عوام سے جو ہے وہ دور رکھیں اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ افغان عوام کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے. جی بالکل ناظرین، بالکل جو دوست صاحب ہیں وہ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آج بھی افغان عوام کا خیر خواہ ہے، ان کی تعمیر و ترقی چاہتا ہے. پاکستان نے جو رسپونڈ کیا ہے افغان طالبان کو وہ اپنے دفاع کے اندر کیا ہے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.